अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। आपका बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है और देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, मुख्तलिफ बयानिए बनाए जा रहे हैं, एक तरफ आवाम के लिए तो दूसरी तरफ अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ सियासी अलाइंसेस सामने आ रही हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ बयान बाजियाँ देखने में आ रही हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी जारहाना मोड में इस वक्त नज़र आ रही है। नून लीग पर रोज़ाना ही बिलावल भुट्टो साहब तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने सियासतदानों को सियासत छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं, पुरानी सियासत को पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग को अगर देखा जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, उनकी टोन देखी जाए, तो वो बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा चांगला गली की सैर कर रहे हैं। फिर उनके जो पार्टी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जी हम तलखियाँ कम करना चाहते हैं, इसलिए हम कोई इस तरह के बयानात नहीं देना चाहते पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। फिर ये भी राना सनाउल्लाह कहते हुए नज़र आए कि हम हर कीमत पर हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ पंजाब और नवाज शरीफ वफाक को संभालेंगे। तो पीपल्स पार्टी की जारहाना जो एक तर्ज सियासत है, उसकी क्या वजूहात हैं? जो नून लीग की ठंडी ठार तर्ज सियासत इस वक्त नज़र आ रही है, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर बात करेंगे। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजियाँ, खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नया नैरेटिव सामने आ रहा है पुरानी सियासत? कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल गुफ्तगू करते हैं आपको। बिलावल भुट्टो साहब पुराने सियासतदानों के पीछे क्यों हैं, क्या चाह रहे हैं वो करना है इरशाद साहब? बिलावल साहब नौजवान हैं और समझते हैं सियासत को कि इस वक्त कौम और ख़ास तौर पर जो यूथ है इस मुल्क की, वो पुरानी सियासत गरी, जिसको अल्लामा ने कहा था ना, पुरानी सियासत गरी ख़्वार है, ज़मीन मीर सुल्तान से बेजार है। तो वो समझ रहे हैं कि भाई अब लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बयानिया जो है, बुज़ुर्ग सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए, बुज़ुर्ग सियासतदानों को लड़ाइयों के सिवा कुछ आता नहीं है, बात ये सच है वैसे। अच्छा। लेकिन हाँ, लड़ाई भिड़ाई हम देख रहे हैं ना कि 4 दिन लगता है कि जी बस शिरो शकर हैं, 5वें दिन फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो खुद नौजवान है, लेकिन पार्ट भी थे इसी वही मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन ये है कि क्या इस वजह से लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, कि बिलावल एक नौजवान हमसे मुखातिब है, नौजवान हमें बता रहा है कि पुरानी सियासत उसकी उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि वो एक अट्रैक्शन हो सकती है, जब तक पुरानी सियासतदानों की, और उसमें आसिफ ज़रदारी साहब भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, जी हाँ, कि जो गलतियाँ हैं वो ये ना कहें कि जी इन गलतियों को अब सुधारा जाएगा, इन गलतियों का इआदा नहीं होगा, और इन गलतियों के जो नतायज हैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी। तो फिर तो शायद लोग उसकी तरफ, एक बात। दूसरी बात यह है कि नौजवान जो जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में चाहते हैं, वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री एक एटमॉस्फेयर हो सियासत के लिए, जमहूरी और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो हर शख्स को हासिल हों। एक जो नौजवान आज का है, उसका आइडियल जो है वो मुआशरे हैं जहाँ हर इंसान को अपने आइन के मुताबिक, अपनी जो अखलाकी इक़दार के मुताबिक आज़ादी है, ज़ुबान व बयान की आज़ादी है, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद की आज़ादी है, ये सारी चीज़ें। तो वो बताएं कि जी उनके पास लाएअमल क्या है, किस तरीके से, और जिन लोगों पर पाबंदियां हैं, जिन लोगों को वो आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए वो क्या लाएअमल रखते हैं। तो फिर तो ये बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो उनके मुखातिब में ज़ाहिर बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन ये हम कायरा साहब से पूछते हैं कि कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये क्या बयानिया है अब पार्टी का जो मुसलसल बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि पुराने सियासतदान रिटायरमेंट लें, घरों में बैठें, सिर्फ दुआ करें उनके लिए और मुल्क के लिए? इरशाद साहब, दो बातें हैं। एक तो ये है कि
جس اینگل سے یا جس اینک سے یا جس لینس سے میڈیا ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم پہ تنقید کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگا، لیکن وہ یہ ہے کہ کل ہم اکٹھے تھے، آپس میں بڑے دوست تھے، آپس میں بڑے مل جل کے کام کر رہے تھے، حکومت میں تھے، اور آج ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کل حکومت میں تھے اور یہ کوئی ہمارے ہاں اچنبے کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے جمہوری معاشروں میں اور خاص طور پہ جو پارلیمانی نظام کے اندر ہے وہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ حکومتی جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر پاتی اسمبلی میں اور حکومت بنانے کے لیے اس وقت ملکی ضرورت کے تحت آپ کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، تو اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہی اکٹھے ہوتے ہیں، وہ برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی اور پارلیمانی جمہوریت والا ملک ہو، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب ہم کل حکومت میں تھے تو لڑ تو نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کی غلطیاں تو نہیں گنوا سکتے تھے۔ اب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ جی پہلے بھی آپ نے آزمایا تھا اس جماعت کو، وہ ہمیں کہیں گے، ہم انہیں کہیں گے باقی جماعتوں کے اوپر، تو میں بہتر سروس کر سکتا ہوں، میرا بہتر ٹریک ریکارڈ ہے، یہ بندہ تو اب اس معاملے کو سمجھتا نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ نوجوان ہے، ان کو نہیں پتا، ہم کہیں گے یہ بزرگ۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے گفتگو کا اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ ہاں، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جس طرح مولانا نے کہا کہ نہیں اب ابھی بچے ہیں، تو یہ بھی ایک ہماری نظر میں یہ بھی ایک نامناسب سی بات ہے۔ سو سوال یہ ہے کہ یہ اپنے مخاطب کو یا اپنے مخالف کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو یہ کہنا بلا شبہ زرداری صاحب بھی 70 سال سے اوپر ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی 70، میری جماعت کے بہت سارے سینئر لوگ ہیں، لیکن وہ کوئی ایک علامتی بات ہے نا، وہ اپنے مخالفین میں مولانا فضل الرحمان تو شاید 70 کے نہیں ہوئے ابھی یا وہ بھی گئے ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا موازنہ کرنا ہے؟ بلاول صاحب نے اپنی مخالف سیاسی قوتوں سے جو ان کی لیڈرشپ ہے کیا موازنہ کرنا ہے؟ انہوں نے یہی کہنا ہے نا کہ وہ پہلے آزمائے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا ہے، 3-4 دفعہ رہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا، اور مجھے موقع ملا۔ تو یہ کہنا کہ نوجوانوں کا جو جنرل تاثر ہے کہ نوجوانوں کو ابھی اتنا ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ سیاست بڑے مشکل کام ہے، تو یہ کہیں گے کہ جی مجھے تو موقع دیا گیا، میں نے مشکل ترین حالات میں خارجہ امور کی وزارت سنبھالی اور ساری دنیا نے میری تعریف کی ہے، تو مجھے موقع دیجیے۔ تو یہ ایک اپنے پبلک کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے۔ میاں صاحب ایک اور بات کریں گے، مولانا بلاول صاحب اپنا ایک نقطہ نظر دے رہے ہیں لوگوں کو ایکسیپٹ ہوا تو بسم اللہ، نہ ہوا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے اور اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت جب آپ کی تشکیل پائی، مخلوط حکومت، اور 16 ماہ آپ چلتے رہے، تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی، فضل الرحمان صاحب کی، کہ ہم نے ماضیوں سے سبق سیکھا ہے، ہم اب مل جل کر چلیں گے، ایک مفاہمت کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ کوئی ایک پارٹی اکیلے جو اس کو حل نہیں کر سکتی، تو یہ مل جل کر چلنے کا یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے ارشاد صاحب، ایک چیز کو آپ اپریشیٹ کیجئے، آپ ایک صحافی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایک پولیٹیشین کی طرف سے دیکھیے نا چیزوں کو، وہ کیا ہے؟ کل ہم حکومت میں تھے، اتحاد میں تھے، ہم مل جل کے چل رہے تھے، ہمارا سبق کیا ہے کہ ایک گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ہم نے یہ بھی طے کیا ہے اور کیا ہوا ہے، اور ہمارا لرنڈ لیسن ہے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے تو آپ مل کے چلتے ہی ہیں، اگر حکومت میں نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی ہم نے بٹوین دا لائنز، جو طے شدہ لائنز ہیں ان کے اندر رہنا ہے، ماضی کی طرح باتیں نہیں کرنی۔ لیکن الیکشن کے اندر تو آپ نے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے نا جی، آپ نے اس کی پالیسیوں کو، اس کی فیلیئرز کو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے مخالف کی خوبیاں تو نہیں بیان کرتے نا، آپ اپنے مخالف کی کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں۔ لیکن قائرہ صاحب یہ ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے مخالف کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، بالکل کوئی خوبیاں بیان نہ کریں۔ میں یہ اتنا عرض کر رہا ہوں، چھوٹی سی اتنی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کل بھی اب اصولوں کے تحت ہی تھے، اب بھی
آج کے تحت ہم اپوزیشن میں ہیں ایک دوسرے کی الیکشن میں ہیں. کل اگر فرض کریں پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں اکٹھا ہونا پڑا تو امر مانے نہیں ہوگا. لیکن اگر اکٹھے نہ بھی ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب گیون لائن سے بیونڈ نہیں جائیں گے. یہ ہے وہ لرنڈ لیسن جس کا ہم ذکر کرتے رہے. اچھا، اب بلاول صاحب یہ آپ نے کہہ دیا کہ اب ہم لڑائی جھگڑے کی طرف پھر بھی نہیں جائیں گے، لیکن بلاول صاحب اور بات کر رہے ہیں. کل انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات اس وقت پیدا کر دیے گئے ہیں، جس طرح کی فیور مسلم لیگ کو نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ دوسری جماعتوں کو حاصل نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر دھرنے ہوں گے، پھر احتجاج ہوگا اور الیکشن کی کوئی جو ہے کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر موجودہ صورتحال جس طرح کی فیور آپ کی پارٹی کے بقول میاں نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے، اگر ملتی رہی تو پھر الیکشن کے نتائج ناقابل قبول ہوں گے. ارشاد صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میری جماعت کیا کہہ رہی ہے موجودہ حالات میں، کس کو فیور کر رہی ہے، کس کو فیور نہیں مل رہی ریاست کی طرف سے. یہ صرف کیا میری جماعت کا موقف ہے یا کچھ اور جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں؟ اور صرف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں یا میڈیا کا بھی ایک بڑا حصہ یہی آبزرویشن دے رہا ہے؟ آپ بھی سوشل میڈیا میں بھی اور فارمل میڈیا میں بھی، آپ کے پروگرامز کے اندر بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ ان کو لندن سے لے کے یہاں تک اور اب جو ریاستی عمل جو ہے وہ ان کو ایک سپورٹیو کردار ادا کر رہا ہے. یہ کوئی ہمارا آبزرویشن الگ سے تو نہیں ہے. صحیح ایسا تو نہیں ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. ہم پہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن میں آپ پہ سوال کر لیتا ہوں کہ میڈیا کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو فیور کیا جا رہا ہے، وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی حقائق ہیں. سو اب سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا تو ماضی میں دھرنے ہوئے. ایک اور متنازع الیکشن ملک کی خدمت نہیں ہوگا. اگر یہی بات ہوئی، ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم دھرنا دے دیں گے. ہم نے تو تب بھی کہا جب ہم مشکل ترین حالات میں تھے، جب ہمارا قتل عام ہوا ایک طرح کا سیاسی طور پہ، اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا، لیکن احتجاج کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے. ہم نے اسمبلیوں کے رستے تو نہیں روکے، ہم نے نظام کے رستے تو نہیں روکے. تو ہم کہہ رہے ہیں اس کا نقصان ہوگا، اور ہم نہیں تو کوئی اور قوت جو نہیں مانیں گے، الٹیمیٹلی وہ لوگ فرسٹریشن میں جا کے جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے. اور لوگوں کا بھی اب ہمارا سیاسی نظام اتنا فرجائل ہو چکا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ اتنا اٹھ چکا ہے. اگر ہم نے اسی فضا میں لوگوں کو الیکشن میں لے کے گئے تو لوگوں کا ٹرسٹ نہ بنا تو حکومتیں کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گی. اس لیے اب ہماری حکومتوں کے پاس سپیس کم ہے اور لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں. اگر لوگوں کا اپنی حکومتوں اور نظام پہ ٹرسٹ نہ جڑا، آپس میں باہم نہ ہوا، تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا. قاری صاحب، آپ کے پچھلے جواب سے میں ذرا ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ ہم جب ایک ساتھ تھے تو ہم ظاہر ایک ساتھ چل رہے تھے، وہ الگ ہوئے تو ہم ظاہر ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے ان کے خلاف بھی ان پہ تنقید بھی کرنی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جب آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ ان پالیسیز پر تنقید کر رہے ہیں، اس مہنگائی پر تنقید کر رہے ہیں جو آپ کی 16 ماہ کی حکومت میں تھی اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. مہنگائی لیگ کا جو ٹیگ لگایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بوجھ اتارا جا سکتا ہے اپنے کندھوں سے اور صرف نون لیگ کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، 16 ماہ کی حکومت میں تو ہم ساتھ تھے اور ہم نے ساتھ مل کے فیصلے کیے. اس کے اوپر کچھ بحث اس طرح شروع ہوئی کہ حسن اقبال صاحب اور کچھ اور دوستوں نے مسلم لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اوپر یہ اعتراض اٹھے کہ جی پیپلز پارٹی نے فلاں، اگر ہماری فرض کریں تجارت ہماری نہیں بڑھی تو انہوں نے کہا یہ نوید قمر صاحب اس وقت وزیر تھے ان سے پوچھے، اور اگر پانی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا جی خورشید شاہ صاحب وزیر تھے ان سے پوچھے. تو اس کے جواب میں ہم نے بھی کہا کہ جی ان کے پلاننگ کے وزیر تھے، ان کے معیشت کے وزیر تھے، انہوں نے بار بار اپنی وزارتیں بدلی، ان سے پوچھے. یہ بات ہے کہ کلیکٹیو فیصلے ہوئے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ مسلم لیگ کا کیریکٹر رہا ہے، ان کی حکومتوں کے اندر مہنگائی ہر دور میں بڑھی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کا یہ کیریکٹر رہا ہے کہ ہم جب بھی حکومتوں میں آئے ہیں ہم نے کسانوں کو سپورٹ دی ہے، پاکستان کی پیداوار بڑھائی ہے، ہم نے مزدوروں کو تحفظ دے کے ان کی تنخواہوں میں اضافے کرائے ہیں، ہم نے سرکاری ملازم کو تحفظ دیا ہے، ہم نے اس ملک میں جو بالکل کمزور طبقات ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام شروع کیے ہیں. ہم نے اس ملک کی مائنورٹیز کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے وہ بھی میگا پروجیکٹس نہیں ہوتے خالی، بلکہ وہ
पब्लिक ओरिएंटेड, वो आम आदमी जो इस मुल्क के शहरी हैं, वो शहरियों की तरफ ओरिएंटेड होता है, कॉमनर की तरफ होता है, वो एलीट की तरफ नहीं होता। तो ये तो हमारा और मुस्लिम लीग का आपस में एक बेसिक फर्क है जिसको वो बयान कर रहे हैं। सही। अच्छा कारी साहब, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, अवाम राब्ता अवाम की मुहिम चला रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब या तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं MQM के साथ, बाप पार्टी के साथ, दूसरों के साथ, या वो मरी और चांगला गली की सैर कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की इस इत्मीनान की, एतमाद की वजह क्या है कि जी वो अवाम में जाएं ना जाएं वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे? और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम तो सादा अक्सरियत तो हासिल कर ही लेंगे, इससे आगे का सोचें। तो इस एतमाद की वजह आप क्या समझते हैं? इरशाद साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि जब मियां साहब तशरीफ ला रहे थे तो उनकी जमात मोबिलाइजेशन कर रही थी मुल्क भर में जी। और हमारी जमात थोड़ी सी मोबिलाइजेशन करने के बाद उस वक्त रेस्ट मोड में थी जी। हमको क्लैश तो नहीं कर रहे थे ना। उस वक्त हम पे ये सवाल हो रहे थे कि मुस्लिम लीग तो बहुत एक्टिव है, आप क्यों नहीं है? अब हम एक्टिव हुए हैं तो ये सवाल है कि आप एक्टिव है, वो क्यों नहीं है? मुझे हैरानगी है कि ये इसका क्या जवाब दिया जाए। नहीं, वो सवाल तो सूरत हाल के मुताबिक ही होगा ना, जब आप एक्टिव जो भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इस मखमसे में हूँ कि मैं क्या कहूँ, लेकिन सवाल ये है कि मेरी क़यादत को यही करना चाहिए था। अब इलेक्शन में दिन थोड़े रह गए हैं। रही बात उनके एतमाद की और राना सनाउल्लाह साहब का, जिस तरह आपने जिक्र किया, जिस एतमाद का वो इजहार कर रहे हैं, आप भी रोज इस बात के दाई हैं, आप भी रोज इस बात को सर्वे करते हैं मीडिया के सूरत हाल वो क्या ऐसी है जो राना साहब फरमा रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं तो क्या वो कहते हैं कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो अब कुछ बातें नहीं भी की जाती ना जी, लेकिन उनके एतमाद के पीछे कुछ ताकत, कुछ ऐसा जरूर है, वो खुद मान रहे हैं उस बात को। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, पाकिस्तान भी समझ रहा है। जब आप हुकूमत में थे 9 अगस्त तक आपको ये एहसास था, या जब निगरान हुकूमत के लिए मशवरे हो रहे थे और वज़ीर आज़म का नाम और वज़रा के नाम फाइनल हो रहे थे, तो आपको ये एहसास था कि मुस्लिम लीग को ज़रूरत से ज़्यादा फेवर मिलेगी? नहीं, हमारा नहीं ख्याल था। हमारा ख्याल यह था कि हमने सीखा है, इदारों ने सीखा है, हल्किया ने सीखा है, सब हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर का काम करेंगे। लेकिन जो हमारा गिला शिकवा है वो हालात के मुताबिक जी। अच्छा, आपको उस वक्त ये नहीं था, लेकिन उस वक्त हम ये सुनते थे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे, ज़रदारी साहब अब भी कहते हैं कि जी वही होंगे और मियाँ साहब नहीं बन पाएंगे। तो इस एतमाद की वजह क्या थी? इरशाद साहब, आप बड़े बड़े ज़ीरक सहाफ़ी हैं। सवाल ये है कि हम इलेक्शन मोड में हैं जी। हर जमात जब इलेक्शन लड़ने जाती है, लोगों के पास जाती है, इस उम्मीद के साथ अपने कारकुन को ये उम्मीद बंधाती है और लोगों को उम्मीद देती है कि आप हमें वोट दें। अपने कारकुन को ये उम्मीद बंधाती है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग हमें वोट देंगे और हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। अपनी हुकूमत बनाएंगे तो हमारा वजीर आजम कौन होगा? हमारा लीडर होगा। तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है, यही बात मुस्लिम लीग कह रही है, यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथी भी कह सकते हैं। तो हर वो जमात नेशनल लेवल पे पीटीआई कह रही है कि जी तमाम ऑड्स के बावजूद हम हुकूमत बनाएंगे, अगर हमारी अक्सरियत आई तो उनका वजीर आजम बनेगा। तो ये बात तो हर जमात ने कहनी है, ये तो फितरी अमल है। इसमें कौन सा हम ऐसा दावा कर रहे हैं या दूसरे के लिए बुरा कह रहे हैं? क्या हम ये कहें कि जी मेरे हालात तो बड़े खराब हैं, मुझे नहीं लगता मुझे लोग वोट देंगे, लेकिन दूसरी जमात का फलां बंदा जीत जाएगा, लिहाजा वो वज़ीर आज़म बने, ये तो नहीं कह सकते ना। बिल्कुल। अच्छा, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई 18वीं तरमीम के हवाले से, और अगरचे हमारे ही प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी साहब जो मंशूर कमेटी के सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कतई तौर पर कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ना ज़ेर गौर है, ना लीडरशिप ने ऐसी कोई हिदायत की है कि हम मंशूर में कोई बात करें, ना ऐसा कोई सोचा गया है। लेकिन बिलावल साहब भी, बाकी आपकी लीडरशिप भी मुसलसल ये कह रही है कि जी 8वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। तो कोई इत्तलात हैं आपके पास कि मुस्लिम लीग छेड़छाड़ करना चाहती है या कोई और मुस्लिम लीग को फोर्स कर रहा है कि जी 18वीं तरमीम के कुछ हिस्सों में तरमीम होनी चाहिए?
میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ہماری قیادت کچھ کہہ رہی ہے یا باقی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو کسی کے پاس خبر ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں یا ان کو شک ہوگا. یہ بات تو درست ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے خلاف بہت ساری قوتیں باتیں کرتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ لبرٹی دے دی گئی. NFC کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک پوری ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر کہ جی صوبوں کے پاس وسائل زیادہ چلے گئے ہیں, مرکز کا اختیار کم ہو گیا ہے, وسائل کم ہیں, مرکز کی لائبلٹیز زیادہ ہیں. تو یہ ایک بحث ہے پوری ملک کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سینٹرسٹ نظام کا ہمیشہ مائنڈ سیٹ رہا ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن کا وہ عمل جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہوا اور اس کو اس وقت کے جسٹس نے بھی چیلنج کرایا اور ایک طبقہ ہے باقاعدہ جو اس کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتا رہتا ہے. یہ تو PTI بھی کہتی رہی کہ 18ویں ترمیم میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے. سو ہمیں مسلم لیگ سے یہ امید نہیں ہے, لیکن ان کا بھی آ جائے گا باہر, منشور آتا ہے تو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ تو ہم ایک اہتمام کر رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور کے ذریعے جو تقسیم اختیار ہے یہی ایک بہتری کا رستہ ہے. قاہرہ صاحب, یہ اعتماد کیوں ہے پیپلز پارٹی کو کہ پنجاب سے ایک بھی سیٹ نہیں جیتے گی نون لیگ, کون پھر ٹکر دے گا؟ آپ لوگوں نے تو ابھی تک کوئی کیمپین بھی نہیں شروع کی ہے پنجاب کے اندر, تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ اگر ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو پھر کس کو ملیں گی؟ لاہور سے. لاہور سے نذیر افضل چند صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ لاہور سے صرف ایک سیٹ خواجہ سعد رفیق صاحب کی مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے, اس کے علاوہ لاہور میں برا حال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو کوئی صورتحال اس سے بہت مختلف نہیں تھی. کچھ سیٹیں مسلم لیگ جیتی لیکن کافی سیٹیں لوز کر گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں PTI والے جو گوہر صاحب نے بات کی کہ جی ہماری پاپولیرٹی پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے, ہمارے ساتھ سمپتی لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے, اور ان کا کلیم یہ ہے کہ مسلم لیگ کو اب لوگوں نے ووٹ نہیں دینا لہذا ہم اور جیتیں گے. اس پہ جب سوال ہوا ندیم افضل چند صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب کی سیٹ لگتی ہے. یہ ایک ان کا خیال ہے کہ جی ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے اچھی ہے سعد رفیق صاحب کے. یہ انڈیویجول رائے ہے, یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد صاحب, ظاہر پیپلز پارٹی تو بیان بازیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی بات بھی ہو رہی تھی قاہرہ صاحب سے, لیکن نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہی ہے, پری الیکشن الائنسز بنائے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے دیکھے گی نہیں, نون لیگ کی جانب سے وہ تو بڑا اعتماد ہوتا تھا ان کو. سیاسی کمزوری کی علامت ہے یہ, مجبوری ہے, یا پھر یہ سیاسی ضرورت ہے جو کہ اب کرنا پڑے گا پوزیشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, دو چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 93 سے آن ورڈ نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے کبھی الیکشن الائنس نہیں کیا, نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, کسی سیاسی جماعت سے نہیں کی. بالکل. یعنی جب میثاق جمہوریت ہو گیا اور شیر و شکر ہو گئے تو اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نے یا میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے ساتھ, بڑے نام جو تھے, ان کو بھی یہ رعایت نہیں دی کہ چلو جی ہم صرف ایک دفعہ اعتزاز احسن صاحب کو جو ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اعتزاز صاحب نے نواز شریف صاحب کا کیس لڑا تھا. تو وہ ایک مثال موجود ہے. یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے حالات فیوریبل ہیں, نواز شریف صاحب کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, نواز شریف کے ساتھ ایڈمنسٹریشن ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک لاڈلے کا سٹیٹس حاصل ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن الائنس کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو. ایک بات, اب اس سے ایک تو لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ یہ کمزوری ہے, ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اتنی فیوریبل نہیں ہیں عوام کی سطح پر, ووٹ کے حوالے سے, الیکشن ڈے کے حوالے سے.
اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں یا ان پر کوئی نادیدہ دباؤ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے اگر حکومت سازی کرنی ہے تو پھر آپ کو وہ جو 97 میں موقع ملا تھا یا 1913 میں کہ جی آپ آل نال تھے اور آپ نے پھر غلطیاں کرنی شروع کر دیں، تو اب آپ کو اس طرح کا فری ہینڈ نہیں ملے گا۔ تو آپ ان لوگوں کو جو آپ کا ہاتھ روک سکتے ہیں، آپ کو کسی دائرے میں رکھ سکتے ہیں یا آپ کو منمانی سے روک سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ وہ باپ پارٹی ہو سکتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتے ہیں، وہ MQM ہو سکتی ہے، یہ دو، اس کے علاوہ کوئی بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس لیے اور اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ وہ پنجاب میں ایسا نہیں کر رہے، وہ دوسرے صوبوں میں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک تیسرا اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ جن قوتوں سے انہیں خوف ہے، اپنے مخالفین سے انہیں خوف ہے، ان پر بھی وہ ایک برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دباؤ رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں صرف پنجاب کا لیڈر نہیں ہوں، MQM سندھ میں، GDA سندھ میں، باپ پارٹی بلوچستان میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان اور KPK میں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو میں چاروں صوبوں کا لیڈر ہوں اور چاروں صوبوں کی جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ زرداری صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایک رسکی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ یہی وہ پارٹیز ہیں جو 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے، پھر اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے باہر آئیں، اور اب یہ سوچ سمجھ کے نون لیگ کر رہی ہے یا ظاہر ہے وہ مجبوری ہے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات میاں نواز شریف صاحب کو آپ داد دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا 93 میں جی، کہ جب ان کے اتحادیوں نے، ان کے بلکہ ساتھیوں نے بغاوت کی اور حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا جو 2022 میں عمران خان کے ساتھ ہوا۔ وہ نواز شریف صاحب کی آپ خوبی سمجھیں، نواز شریف صاحب کی آپ عقل مندی سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے جن اتحادیوں کو ساتھ ملایا وہ ان کے ساتھ رہے، حکومت ختم ہونے تک رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ ہم مانے نہ مانے ان کی غلطیاں یا ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہنر ہے، اور غالباً اسی لیے میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کے بعد یہ کام ہو اور وہ ذرا مشکل ہو جائے، یہ کام پہلے کر لیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عوامی سطح پر ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، اب کوئی نہیں چل سکتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ واضح ہے۔ وہ اپنے حریف کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ ان کا حریف وہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کل ان کا نشان بحال ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ الیکشن لڑ سکے گی یا نہیں، یا وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک صوبے کی بنیاد پر میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ٹارگٹس واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تو ظاہر بات ہے ایک داد بنتی ہے نا۔ بالکل صحیح ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹ نہیں، ان کے نون لیگ کے اور نواز شریف کے کیس میں یہ پیٹرن ریپیٹ نہیں ہوگا ان پارٹیز کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگا، لیکن ماضی کا تجربہ یہی ہے، پریسیڈنس ایسا ہے۔ دیکھیں اچکزئی صاحب کو لے کر چلے، وہ آخر تک چلتے رہے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مینگل صاحب الگ ہوئے تھے، لیکن ان پارٹیز کی کیا نیچر ہے؟ یہ پارٹیز کرتی ہیں نہیں کرتی، یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ بلیک میلر، یہ پریشر گروپ ہیں، یہ چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں پریشر گروپ ہوتے ہیں، پریشر گروپ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، جس کو سیاسی جماعت کہنا چاہیے، جس میں الیکشن ہو رہے ہوں، جس میں میرٹ کا خیال رکھا جا رہا ہو، جس میں اوپر لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت جدوجہد کے بلبوتے پر، ایسا تو ہے نہیں۔ صحیح ہے۔ ایک جماعت ہے جس کے باقاعدگی سے الیکشن ہوتے ہیں، جماعت اسلامی ہے، اس کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں۔
تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو سلیکشن ہی ہوتی ہے، ایسے ہے، امیدوار ہوں جو جتنا زیادہ پیسے دے دے گا لیڈر کو اس کو ٹکٹ مل جائے گا۔ ایک دن وہ شخص جو ہوتا ہے لوٹا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ شامل ہو جاتا ہے، وہ عہدیدار بھی بن جاتا ہے، اس کو ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، وہ سب اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جی تھا ہی ہمارا۔ وہ بھائی کل تک جب وہ آپ کا نہیں تھا اور آپ اس کو اس پر سب و شتم کر رہے تھے، تو آج کیسے آپ کا ہو گیا؟ بالکل صحیح بات۔ اس لیے یہ جو پریشر گروپس ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اب یہ از خود کرتے ہیں، کوئی ان سے کرواتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو لیگل بیٹلز ہیں اس وقت، جو ہرڈلز ابھی بھی ان کی راہ میں حائل ہیں الیکشن لڑنے کی میں بات کر رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ پرسسٹ کریں گی؟ کیونکہ ابھی العزیزیہ ریفرنس میں ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید ڈیلے ہو سکتا ہے، 27 نومبر تک سماعت بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی رہے گا، الیکشن وہ لڑ سکیں گے بھی یا نہیں، یہ بھی ابھی تک سوال باقی ہے؟ نہیں، جو جس طرح سے جناب بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ، خورشید شاہ صاحب وغیرہ باتیں کر رہے ہیں جس انداز میں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے لیے راستہ ہموار ہے، ٹھیک ہے، ان کی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، بلکہ وہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری تک سب کچھ نارمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے اور کاغذات نامزدگی داخل ہوتے ہیں، اس وقت تک کلیئر ہونا ضروری ہے۔ صحیح، ایگزیکٹلی۔ اگر اس وقت وہ کلیئر نہیں ہوتے تو پھر ایک مسئلہ ہوگا، پھر جو مسئلہ ہوگا وہ کیسے ڈیل ہوگا، تب پھر امیدوار پھر نئے لانے پڑیں گے۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار شہباز شریف کا آپ سمجھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ مریم نواز یہاں پہ پنجاب کے لیے شہباز شریف صاحب کی قسمت یاوری کرتی ہے تو پھر وہ تو اسی طرح ممکن ہے کہ میاں صاحب رہ جائیں اور شہباز شریف بن جائیں، ادروائز تو پھر میاں صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب بڑی دوریاں نظر آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ اچکزئی صاحب ہوں یا جناب اختر مینگل صاحب ہوں، یہ لوگ دیکھیں بلوچستان کی بالکل الگ ایک سیاست ہے، الگ انداز ہے۔ یہ جتنے بھی وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں اور قبائلی سردار ہیں، ان کا کوئی اصول، کوئی سیاسی اخلاقیات یہ ہے نہیں۔ یہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اپوزیشن بھی ان کی فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ چلے گئے، جو بزنجو صاحب تھے یا عطا اللہ مینگل تھے یا خیر بخش مری تھے یا ایسے جو لوگ سیاستدان تھے وہ اب جا چکے ہیں۔ اب جو ان کی اولاد ہے وہ یہ جو مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، بیان بازی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنا نرخ بڑھانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ یعنی یہی اختر مینگل صاحب حکومت سے الگ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر آ گئے، یعنی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا، بالکل بیٹھے ان کے ساتھ، وہ نہیں لیے حکومت میں وزارت وغیرہ نہیں لی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اصول ہوتا ہے ایک دفعہ ایک غلطی، دوسری غلطی، تیسری، ایسی تو نہیں ہے، تو وہ تو انہوں نے ساتھ ہی چلنا ہے۔ جو اقتدار میں آئے گا یہ ان کے ساتھ ہوں گے، اگر ساتھ نہیں بھی ہوں گے، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوں گے، تو یہ ایسی مخالفت نہیں کریں گے جس کو آپ کہیں کہ یہ حکومت کسی کی حکومت گرانے کے در پہ ہوں، کسی کو ٹف ٹائم دینے کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو بیانیہ بنا، جس کی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے، پرانی سیاست، نئی سیاست، اچھا اس کے ڈفرینسز پہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جی ماڈرن سیاست کیا ہے، پرانی سیاست کیا تھی، اس کی کیوں ختم، یہ بیانیہ ووٹر سپورٹر بائی کرنے کی پوزیشن میں ہے، کر سکتا ہے، یہ ان کے لیے ہے؟ ووٹر دو قسم کا ووٹر ہے، ایک ہے روایتی ووٹر جو میری عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے تھوڑے، ان کی سوچ میں اور یہ جو پچھلے 10 سال میں ووٹر بنا ہے نا، پچھلے 10 سال میں، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے دور میں جنم لیا ہے اور ان کے نزدیک ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انصاف ہو، جہاں میرٹ ہو،
ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن مثالی ہو، رائٹ، جہاں کوئی جو ہے طاقتور کمزور کے درمیان اس بنیاد پر فرق نہ کیا جائے کہ اس کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے یا عہدہ ہے. صحیح بات ہے. حقوق سب کو مساوی مل رہے ہوں. جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا اس کو حقوق ملے. اب ہماری نسل کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم سے کچھ تھوڑے، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی برادری بھی چل رہی ہے، اس کے ہاں کمپرومائز بھی ہو رہا ہے، اس کے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اچھا چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گزارا کرنا ہے. وہ جو ووٹر ہے نا وہ گزارا نہیں کرنا چاہتا ہے. اچھا. وہ چاہتا ہے کہ جی جب ہم خود میری نسل کے لوگ یا اور لوگ طاقتور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور واقعی نوازا ہے. ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے سمندر ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس یہ وہ کہتے ہیں اس ساری چیزیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں یا اس کے فیض یاب ہم بھی ہوں گے کبھی. صحیح بات ہے. تو اگر بلاول صاحب اس طبقے کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بتائیں کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں وہ اس کے کون ذمہ دار تھے اور ان کا اب کردار ہے یا نہیں ہے. ایک بات. اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آگے بھی اسی طرز سیاست کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، پھر تو کیا ڈفرنس ہے، استحصال ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بنیادی چیز ہے جو ہماری نئی لیڈرشپ کو یا پرانی لیڈرشپ جو نئے حالات میں کام کر میاں نواز شریف صاحب کو وہ بتانا ہوگا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. وہ بتانا ہوگا کہ ہم نے ماضی سے واقعی سبق سیکھا ہے، ہم پاکستان کو ایک ماڈرن جدید اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. بات ہو رہی تھی ملکی سیاست کی، انتخابات کا شور ہے، ساتھ ہی مختلف اتحاد بن رہے ہیں، نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں، سیاسی دوستیاں، سیاسی دشمنیاں نئی نظر آ رہی ہیں، بیانیے بنتے نظر آ رہے ہیں، تکراریں ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نون لیگ کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی طرف سے بڑے تند و تیز قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، نون لیگ کو کرٹیسائز کریں، پرانی سیاست کو کرٹیسائز کریں، مگر میاں نواز شریف مری میں ہیں اس وقت، چھانگلہ گلی کی سیر کریں. اس کول مائنڈ سیٹ کی، اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پی ایم ایل این اس وقت اپنی ایک نیشنل الیکشن اسٹریٹجی کو مکمل کرنے جا رہی ہے. پنجاب سے ہم شروع ہوئے. پنجاب میں ہم مطمئن ہیں کہ ہم 2/3 یہاں سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے مختلف جماعتوں سے مختلف صوبوں کے اندر الائنسز کی، اور اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی الیکشن کیمپین کو لانچ کریں گے، اور جب وہ لانچ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس تو کافی لیڈرشپ ہے، اور آپ کو ایک دن میں 3 4 جلسے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. ہمارا بالکل پلان ہے، ہم نے ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں جانا ہے پاکستان کی، اور وہاں جلسے بھی ہوں گے، عوامی رابطہ بھی ہوگا، اور بھرپور طریقے سے ہوگا آنے والے دنوں. رانا صاحب، آپ پنجاب سے 2/3 اکثریت کی توقع کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی سادہ اکثریت ہم حاصل کر لیں گے، 40 سیٹیں وہ جنوبی پنجاب سے لے رہے ہیں. اس کے باوجود آپ ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں، باپ پارٹی کے پاس جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں. اگر آپ کو اعتماد ہے، ماضی میں تو 93 سے 2018 تک کبھی آپ نے کسی سیاسی جماعت سے، سیاسی دھڑے سے الیکشن سے پہلے نہ اتحاد کیا ہے، نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے.
تو اب یہ جو آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے یہ بھی اسی 2/3 اکثریت کے حصول کا ایک طریقہ ہے یا کوئی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ مجبور ہیں ان جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے پر؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل کرائسس ہے معاشی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور جو مسائل درپیش ہیں حکومت کو، اس کے اندر جو جماعتیں کم از کم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ الیکشن میں مقابلے میں نہیں ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے، ان کے ساتھ اگر آپ الائنسز کرتے ہیں اور آپ ایک کہہ لیں کہ ایجنڈے پہ اگری کر جاتے ہیں کہ ملک کو کس طرح آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ دے گا ہمیں الیکشن میں بھی. اور اگر ہم حکومت میں آ جاتے ہیں ان الائز کے ساتھ تو آگے حکومت 2/3 اکثریت سے فارم کر کے ان مسائل کا حل نکالنے میں. دوسرا دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ بہت سٹرونگ نہیں ہوتے لیکن سٹرونگ ہوتے ہیں اور مل کے اب آپ کو فائدہ ہو جائے. تو بالکل کراچی میں مثال کے طور پہ ہمارے 14 کے 14 حلقوں میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے 2018 میں. کچھ سیٹوں پہ ہم نمبر 2 تھے، کچھ پہ ہم نمبر 4 تھے. تو نمبر 2 میں اگر ہمیں ایم کیو ایم کا ووٹ مل جائے تو ہم نمبر 1 بن جاتے ہیں، اور جہاں ہم نمبر 4 تھے وہاں ہم وہ ووٹ اگر ایم کیو ایم کو دے دیں تو وہ نمبر 1 بن جاتے ہیں. تو اسی اسٹریٹجی کے تحت آپ بلوچستان میں جہاں ہمارے پاس، میں اگری کروں گا کہ ایک حلقے میں 4 کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی اگر ہمارا کچھ سیٹوں پہ الائنس بن جائے تو وہ میوچلی بینیفیشل ہوگا، آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. یہی صورتحال کے پی کے میں ہے. تو جہاں پنجاب میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس 5 کھلاڑی ایک حلقے میں ہیں، تو وہاں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، وہاں ہم انڈیپینڈنٹلی لیں گے. تو یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے چاروں صوبوں سے پی ایم ایل این نے سیٹس نکالنی ہے اور ہم اپنے الائز کے ساتھ مل کے 2/3 اکثریت بنائیں گے انشاءاللہ وفاق میں. ٹھیک ہے رانا صاحب، بابوں کی سیاست کو کنڈیم کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نون لیگ ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی ہے، ماڈرن پالیٹکس کرتی ہے، کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا؟ دیکھیں پی ایم ایل این تو سمجھتی ہے کہ 70% آبادی یوتھ کی ہے اور یوتھ کو نمائندگی ملنی چاہیے، اور نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس دفعہ ہم صوبائی اور قومی حلقوں میں یوتھ کو انشور کریں گے کہ ان کو ایک اچھی تعداد میں ٹکٹس ملیں. اسی طرح کیبنٹ میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کی شمولیت ہونی چاہیے. ابھی ہم نے مینیفیسٹو کمیٹی بنائی جس کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہے، جو یوتھ کی عادت ہے. تو یہ بالکل بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا امیدوار ہے وہ نوجوان ہو یا وہ سینئر ہو، اس کا فیصلہ تو دیکھیں عوام 8 فروری کو کریں گے کہ وہ کس بیانیے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن ان کا حق ہے، دیکھیں الیکشن میں ہر کوئی اپنا ایڈوانٹیج گنواتا ہے یا اپنا جو ان کی جو اسٹرینتھ سمجھتا ہے وہ گنواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینئر قیادت ہے اس کا ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ اسی ایکسپیرینس سے ہم اس ملک کو جو ہے وہ مسئلوں سے نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو بالکل ہم ایک اچھا پرسنٹیج دیں گے نمائندگی کا. رانا صاحب، راجہ ریاض صاحب بہت پر اعتماد ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یقین دہانی بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کرائی جا چکی ہے کہ وہی امیدوار ہوں گے اپنے حلقے سے. وہ آپ کا حلقہ ہے، تو اگر ان کو ایم این اے کا ٹکٹ ملتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی وہ اپنی مرضی کے کسی شخص کو دلواتے ہیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں میں تو پر امید ہوں کہ پارٹی جو ہے ماضی کے اوپر، پرفارمنس کے بنیاد کے اوپر آگے ٹکٹیں دے گی، اور میں امیدوار ہوں نیشنل اسمبلی کے حلقے کا. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، میں تو بہرحال پارٹی کے ساتھ ہوں. اور دیکھیں پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور پارٹی کے اندر اپنی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے. تو میں پارٹی کے اندر اپنی جنگ لڑوں گا. میاں نواز شریف صاحب کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں قانونی اور سیاسی، وہ دور ہو چکی ہیں. نواز شریف صاحب جب الیکشن شیڈول آتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو لیگل ٹیم اس کا بہتر فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ضرور سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کی اپیلز ایکسیپٹ ہو چکی ہیں اور 5 سال نااہلی جو ہے
وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے اندر وہ اس کا ٹائم فریم 5 سال کا تعین ہو چکا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف جو ہے اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں، اور وہ بالکل اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائیں گے۔ اگر کوئی لیگل لکوناز اس میں ہوئے تو اس کو لیگل ٹیم جو ہے وہ بالکل ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گی۔ بلاول صاحب اب بھی یہ کہتے ہیں، کل بھی انہوں نے چترال میں کہا کہ جی ابھی تک وہ ماضی کے آپ کی لیڈرشپ جو ہے بزرگ لیڈرشپ، وہ کہتے ہیں ماضی کے جو ایک مائنڈ سیٹ سے نکلی نہیں ہے، وہی دشمنیاں اور دشمنیاں نبھانا، اور 16 ماہ حکومت میں بھی اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کے ذہن پر وہ دشمنیاں سوار تھیں۔ تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے نجات پا چکے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب سندھ میں جا کے پی ایم ایل این نے لڑائی تو نہیں کی، وہ تو ہم نے تو لوگ جوڑے ہیں اپنے ساتھ۔ بلوچستان میں ہم نے جا کے لڑائی نہیں کی، جماعتوں کو جوڑا ہے، اور کے پی کے میں بھی جا کے یہی کیا ہے۔ تو میاں صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا کہ ہم ماضی کی جو لڑائیاں ہیں ان کو آگے لے کے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اور دیکھیں ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی مل کے کام کرے، نیشنل ایجنڈا کے اوپر ان کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو۔ تو یہ اس چیز کا ادراک پی ایم ایل این رکھتی ہے، اور ہمارے دلوں میں کوئی بدلہ یا ہمارے دلوں میں کوئی جو ہے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو مشاورت کے ساتھ اور مل کے چلنا ہو۔ رانا صاحب ایک اور آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے مہنگائی لیگ کا پیپلز پارٹی کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کا بوجھ واقعی اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بیانیہ بنانے میں مشکل ہوگی، اور کیا پیپلز پارٹی واقعی اتنی آسانی سے ڈس اون کر سکتی ہے ان 16 ماہ کی کارکردگی کو؟ دیکھیں میرے خیال سے عوام بڑی باشعور ہے۔ آپ اقتدار میں تھے تو آپ ہر فیصلے میں ساتھ تھے، آپ تعریفیں کرتے تھے۔ آج الیکشن میں مد مقابل ہیں تو آپ کہیں کہ اس کی ذمہ داری صرف پی ایم ایل این کی ہے اور ہماری نہیں ہے، تو اس چیز کو میرا نہیں خیال عوام مانے گی۔ لیکن مہنگائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ حقیقت ہے، اور جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹس اور جو ہمیں ڈالر کی شارٹیج ہے وہ اس کی ایک میجر وجہ بنی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر قابو آگے پانا ہوگا، ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، آپ کو ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا احسان ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما نولی، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔